हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक सादा लौसा सहाबी था जो कोई खुशरू ना था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे मदीना के बाजार में जाते देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दब्बे पांव पीछे से उसके पास गए, उसे अपने बाजू में जकड़ लिया और बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या मुबारक आदत थी, जो कि हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा लाज़िम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और सीरत से वाकिफ हो, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्बा कर सके। वीडियो को अमल की नीयत से आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नादरीन, मुख्तलिफ रवायात मुतफिक हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की तहारत और सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को नया साफ सुथरा और कंघी से संवार कर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चलते थे, हत्ता कि उन सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन को उनके साथ कदम मिलाने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू नहायत आहिस्ता आहिस्ता करते थे। एक रावी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर कर बोलते थे कि उनके हर लफ्ज का एक एक हर्फ बासानी गिना जा सकता था। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कानून था, लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ नहीं सुनने वाले उन्हें अच्छी तरह समझ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और शिस्ता ज़बान इस्तेमाल करते थे, ख्वाह वो किसी फर्ज से गुफ्तगू कर रहे हों या मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब कर रहे हों। उनका तर्ज तकल्लम हर तरह की तिस्ना से पाक होता था। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सादगी से जिंदगी बसर करते थे। वो अपने जूतों की खुद मुरम्मत करते, अपनी बकरियों का दूध धोते और उस काम के लिए अपने खादिम को तकलीफ देना भी गवारा ना करते। उनके जाती खादिम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुजारे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों किया है। वो हमेशा मुझसे निहायत शफ़क़त फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और जहाँ कहीं बच्चों को देखते खुश हो जाते और बच्चों को हंसाने के लिए उनसे मजाक भी करते। फितरी तौर पर वो अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बेहद मोहब्बत करते। बसा औक़ात वो नमाज के दौरान भी उनमें से एक को बाजू में उठा लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो नवासे को पास खड़ा कर लेते और सजदे से उठकर उसे फिर गोद में ले लेते। जब दोनों बच्चे जरा सियाने हुए तो वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर दौड़ते फिरते। नमाज बाद जमात के दौरान कभी कभार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों में से गुजर जाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ न कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मुशफ़िकाना बर्ताव करते, हत्ता कि मोमर ख़वातीन उनसे लंबी लंबी बेसरोपा बातें भी करती, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अक्ताहट महसूस ना करते। सुभान अल्लाह, क्या शान है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या औसाफ हमीदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि सफ़र के दौरान वो काफ़िले के हर फर्द के साथ राब्ता रखते और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहे। ऐसी एक मौका पर वो अपने पुराने दोस्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जो अपने बूढ़े ऊंट पर सवार जा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर इस तरह संजीदगी तारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अच्छा, क्या तुम अपना ऊँट मेरे हाथ फरोख्त करना चाहते हो? हाँ, मगर एक शर्त पर कि मैं ऊँट मदीना वापस जाकर आपके सुपर्द करूंगा। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, लोगे क्या? आप बताइए, एक धर्म में बेचोगे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे लूटना चाहते हैं? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुकारा, तो चलो 2 धर्म ले लो, हरगिज़ नहीं तो 3, 4, 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई और बिलाखिर 40 दिरहम तक पहुंच गए और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ामंद हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से तमाम माजरा के सुनाया और बताया कि किस तरह सफ़र के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। नेक वक्त कुछ ज़्यादा ही मोहतात थी और उसने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तस्वर ना करे।
بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی یاد آتی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جو ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اس طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اس سے حکم دیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اسے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دوستوں کی میت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڈھری سے بھیڑ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں جا کر خشک لکڑیاں کٹی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہے اوصاف اور یہ ہے عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے۔ اعلیٰ ناقص یہ تو اعلیٰ ضروری ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے اور یہی ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لوسا صحابی تھا جو کوئی خوشرو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے کیا کوئی یہ بھی غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اور اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے بعد بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر احساس ہوا کہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی چرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فوائد بھی آپ کو آگاہ کریں گے جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور آدھا ایک گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھ رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے اور اس کی حدیث کے مبارک کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق کہ صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر بیڈ پر رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بڑا راز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔
ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائے تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک بیشتر 1 یا 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے کا وقت تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات عادات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیکٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو جسم کی زائد ضروریات ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکاری نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 3 لقمے جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم میں وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز یا کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والی سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے بعد اکٹھے نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سائنس ثابت کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔